नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। मुल्क के मुमताज़ बिजनेसमैन जनाब मियां मंशा साहब ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से खिताब करते हुए एक इंतहाई मुफीद सजेशन दी है कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ तिजारत करनी चाहिए, आपस में रवाबत को बेहतर करना चाहिए, मामलात को हल करना चाहिए और भारत के पास भी देने को टेक्नोलॉजी और बड़ी चीज़ें मौजूद हैं और इससे दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। और साथ मियां मंशा साहब ने नैब को भी बंद करने की तजवीज़ दी है। तो आज के वीलॉग में पर्टिकुलरली हम मियां साहब की ये जो तजवीज़ है भारत के लिए, इसका हम जायज़ा लेंगे कि ये क्या वाकई ही अमली तौर पे मुमकिन है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। तो इस वीलॉग के अंदर इस चीज़ का हम जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, इसमें तो कोई हमें मसला ही नहीं है और ना ही हिंदुस्तान को मसला है कि ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो इन्वायरमेंट है वो बड़ा ही पीसफुल रिक्वायर्ड इन्वायरमेंट है। और पाकिस्तान ने तो इससे पहले भी कई दफ़ा कोशिश की है कि इनके साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाए, जितने भी लॉन्ग आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व किया जाए। तो इसके लिए बड़ी मीनिंगफुल एफ़र्ट्स भी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ये कोशिश पिछले 74 सालों से कामयाब नहीं हो सकी। बजाय कामयाबी के एक दूसरे को हम ज़ख्म लगाने के लिए एक दूसरे की समझ ले टो के अंदर रहते हैं, वो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान ने ज़्यादा ज़ख्म पहुँचाई है क्योंकि हिंदुस्तान ये समझता है कि ये जो पाकिस्तान का वजूद ही है, ये वजूद ही मुझे बर्दाश्त नहीं है। वजूद हिंदुस्तान को बर्दाश्त इसलिए नहीं है, वो समझते हैं कि जो पूरी की पूरी ये जो सरजमीन हिंद है, ये धरती माँ है हमारी, ये हमारी गौ माता है। और ये जो पाकिस्तान नाम का ये जो हिस्सा है, ये हमारी गौ माता का ये हिस्सा काट के अलहदा कर दिया गया है। ये जो वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर सेक्रेड मदर काउ है, दैट हैज़ बीन कट इनटू पीसेस एंड पाकिस्तान इज़ वन पीस ऑफ दैट। तो वो इसको ये समझते हैं और उन्होंने तो बारहा कोशिश की है मुख्तलिफ तरीक़ों से कि इस हिस्से को दोबारा से जोड़ दें ताकि जो गौ माता है, उनका जो गॉड है, वो दोबारा से अपने सही वजूद में आ जाए। ये उनकी सोच है और इसी की अक्कासी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी की थी। पंडित नेहरू ये कहते थे इनको कायम होने दो, ये 6 महीने तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और फिर इसको जब ऐसे वो लोग कामयाब नहीं हो सके तो उन्होंने 48 के अंदर हमारे साथ जंग लड़ी है, 65 की जंग लगी हुई है हमारी उनकी, और 71 के अंदर तो उन्होंने अलहदा कर दिया, 2 टुकड़े कर दिया पाकिस्तान को, ईस्ट पाकिस्तान अलहदा, वेस्ट पाकिस्तान अलहदा। और उसके बाद वो उन्होंने एटम बॉम्ब बनाया और फिर जब एटम बॉम्ब का तजुर्बा किया है तो फिर भी उन्होंने यही बात की कि हमने जो ये हमारा पहले वाला टुकड़ा अलहदा हुआ है, इसको जोड़ना है, ये जो वाघे बॉर्डर की लकीर है हमने ख़त्म कर देनी है। ये पाकिस्तान इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करता है, हमने तो इनसे इनका कश्मीर लेना ही लेना है। ये जो मेन लैंड ऑफ पाकिस्तान है, हमने ये भी वापस लेनी है क्योंकि वी बिलीव इन ग्रेटर इंडिया। तो वो ये बातें करते रहे, उन्होंने ब्लास्ट्स कर दिए। फिर आपने जवाबन उनको ब्लास्ट्स करके ये बताया कि नो वे एट ऑल, पाकिस्तान हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड दिस इज़ अ रियलिटी एंड इट विल रिमेन ओवर हियर टिल द डे ऑफ जजमेंट। ये रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। फिर हुआ, आपने करगिल लड़ी उनके साथ, उससे पहले ब्रास टैक वाली कार्रवाई है, फिर ये 2001-2 का एस्केलेशन है, तब से ऑनवर्ड्स आपकी आर्म्स की रेस है पूरी की पूरी उनके साथ। देखिए, हम चाहते हैं कि ये इनके साथ ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन मामला ये है कि वो नहीं चाहते। अगर दोनों यानी खलूस नीयत से मामलात को हल करना चाहें तो मामला तो हल हो सकते हैं। जो कार्डिनल इशू है कश्मीर का, वो हल करें आप। बाकी ये जो सर क्रीक, सचिन और ये बाकी जो चीज़ें हैं, वाटर इशूज़ हैं, टेररिज्म है, ये सारी की सारी छोटी चीज़ें हैं। जो उम्मुल मसाइल बैनुल हिंद वल पाकिस्तान, दैट इज़ कश्मीर इशू। तो अगर इफ़ दैट इज़ रिजॉल्व, एवरीथिंग इज़ रिजॉल्व। लेकिन वो हल नहीं होता। वो इसको ये कहता है मेरा वो अटूट अंग है, हम कहते हैं वो हमारा जुगनुर वेन है। तो जब तक वो हल नहीं होता तब तक ये सारी ऐसी मुलम्माकारी है। यानी आपके
کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو امن کے کنویں کے اندر سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسی پرابلم ہے، جب اس پرابلم کو نکال کے باہر نہیں کرتے تب تک امن نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے جتنی بھی کوشش کی ہے، کرکٹ ڈپلومیسی ہوئی، جنرل ضیاء ادھر گئے، لیکن اس کا فائدہ تو ہوا، جنگ رک گئی لیکن حالات ٹھیک نہیں ہوئے۔ اس کے بعد ابھی جنرل مشرف آئے، پہلے جنرل مشرف واز دا مین انڈیویجول اینڈ ملٹری لیڈر جس نے کرگل کو ادھر اسٹیج کیا۔ اس کے بعد وہ جب واجپئی کو جا کے خود جنرل صاحب نے جا کے مصافحہ کیا ہے، اور یعنی آپ سمجھ لیں منت سماجت کی ہے ایک طرح سے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ نومبر 2003 کے اندر سیز فائر بھی کر دیا LOC کے اوپر، اور تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے ٹریڈ کو شروع کرنے کی بھی بات کی۔ واگا بارڈر سے بھی ہم نے ٹریڈ کرنی ہے، ادھر فیروز پور روڈ سے بھی ٹریڈ کرنی ہے، ایون کہ ادھر منڈیوں کے بننے کے لیے پلانز بھی آ چکے تھے، ٹو این ایکسٹینٹ انیشیل ہوم ورک بھی ہوا۔ کچھ ہمارے ٹریڈرز اور بزنس مین انڈیا گئے، انڈیا کے کچھ ادھر بھی آئے، تو یہ چیزیں ہوئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے امن کی آشا بھی جلائی، اور جتنے بھی یہ طائفے تھے، یہ کلچرل اور یہ سارے لوگ، ان کا ایکسچینج بھی ہوتا رہا اور یہ ساری موومنٹ چلتی رہی۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ساری چیزیں فیل ہوگی۔ ان کا کوئی ممبئی ہوتا ہے وہ آپ پہ ڈال دیتے ہیں، کوئی پٹھان کوٹ ہوتا ہے، پلوامہ ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے وہ ان کی سب سے پہلی انگلی آپ کے اوپر اٹھتی ہے۔ تو آپ سمجھنے کی یہ کوشش کریں کہ یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی تعلقات ادھر ٹھیک ہو سکتے ہیں جدھر آپ کسی کو مارجن دینا چاہیں۔ جب آپ ایک دوسرے کے آرچ اینیمی ہیں اور آپ ایک دوسرے کے وجود کو ہی نہیں مانتے، پرٹیکولرلی ہندوستان، تو پھر آپ کیسے آگے چلیں گے؟ اوکے فائن، ہندوستان ہمارا بہت بڑا ہمسایہ ہے، اتنی بڑی مارکیٹ ہے، کوئی 1.5 بلین کے قریب کی پاپولیشن ہے، اس کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے، ہمسایوں سے تعلقات خراب نہیں کیے جاتے۔ تو میرا پوچھنا یہ ہے کہ ہم تو چلو ان کے آرچ اینیمی ہوئے، لیکن ان کے تعلقات باقی ہمسایوں سے کس طرح کے ہیں؟ ان کا سری لنکا کے ساتھ کیا مسئلہ ہے ہندوستانیوں کا؟ ان کا نیپال کے ساتھ ابھی کیا مسئلہ ہے؟ ان کی گولی چلی ہوئی نیپال کے ساتھ۔ ان کا مالدیو کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ان کو تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ایسے باج گزار ہے۔ ان کا بھوٹان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ان کا بنگلہ دیش کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ بارڈر ان کا وہ ہاٹ رہتا ہے بنگلہ دیش والا بھی۔ اور ابھی ان کا چینیوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، جنہوں نے ان کے ساتھ جنگ لڑی ہوئی ہے، اور ابھی انہوں نے ان کی لینڈ بھی لے لی ہے۔ یعنی پاکستان کو ایک اپ سائڈ پہ رکھتے ہیں، ان کا ہر ایک کے ساتھ مسئلہ ہے، اور ان کی کس کے ساتھ کیا ٹریڈ ہے۔ آپ باقیوں کے چین کے ساتھ جو ان کے معاملات اس کو اپ سائڈ پہ رکھیں، تو یہ جتنے باقی کے ملک ہیں نا، ان کے ساتھ جو ان کے تعلقات کے اندر جو تناؤ رہتا ہے، وہ اس کی جو بھی وجوہات ہوں، جو ان کی پاکستان کے ساتھ دشمنی اور تناؤ ہے نا، وہ بہت ہی بنیادی ہے، نظریاتی ہے، ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ صرف پاکستان نہیں ہے، ان کو پاکستان فوبیا نہیں ہے، ان کو اسلام اور مسلمان فوبیا ہے۔ آپ سمجھیں اس بات کو، کیونکہ پاکستان تو پاکستان ہے، یہ جو ان کے اندر انڈین مسلمز جو بس رہے ہیں، ان بیچاروں کا بھی کیا قصور ہے؟ ان کے اوپر انہوں نے سرزمین تنگ کی ہوئی ہے، جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ لے کے آئے ہیں ان کے خلاف، اور آئے روز جو مسلمانوں کے بڑے بڑے جو وہ ادھر پوسٹر بوائز ہیں، شاہ رخ خان، نصیر الدین شاہ، شبانہ اعظمی اور اس طرح کی جو جتنی وہ شخصیات ہیں، ان کو تنگ کرنے سے یہ باز نہیں آتے۔ اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے علیحدہ سے سٹاڈیلز بنائے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے لیے انہوں نے علیحدہ سے کانسنٹریشن کیمپس بنائے ہوئے ہیں جن کو گھیٹوز کہتے ہیں۔ تو ان کا کیا قصور ہے احمد آباد کے اندر اور ممبئی کے اندر؟ یعنی مسلمانوں کے ساتھ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ برہمن کا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر 800 سال حکومت کی ہے، ہمیں غلام بنائے رکھا ہے، ہمیں دبائے رکھا ہے، ہمیں مارا ہے، اور ابھی ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے۔ یہ چیزیں دماغ سے جاتی نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کے دماغ سے جاتی ہیں۔ اور یہ جو نریندر مودی لیڈ بی جے پی ہے، اس کا تو نیریٹو ہی ہے، اس نے تو ووٹ اسی پہ لیا ہے۔ اور یہ جو بات کرتے ہیں میاں منشا صاحب کہ یہ نریندر مودی 1 مہینے کے اندر ادھر آئیں گے پاکستان کے اندر، تو معاملات بہتر ہو رہے ہیں، جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی چل رہی ہے ہماری بیک ڈور کے اوپر، ساری گپ شپ چل رہی ہے انڈین کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ، تو میں یہ آپ کو بات بتا دوں، نریندر مودی ول ناٹ کم اوور ہیئر۔ وجہ یہ ہے کہ جو کمنگ الیکشن ہے اس کے اندر نریندر مودی نے جو الیکشن لڑنا ہے، وہ تو لڑنا ہی پاکستان مخالف نیریٹو پہ ہے،
مسلمانوں کے خلاف جو بیانیہ ہے اس پہ لڑنا ہے اس نے. اگر وہ ادھر آ گیا آپ کے ساتھ, اس نے لاو افیئر ڈیولپ کر لیا, تو وہ بی جے پی کو جا کے کیا جواب دے گا, بجرنگ دل والوں کو کیا وہ جواب دے گا, شیو سینا والوں کو کیا منہ دکھائے گا, اور یہ جو آر ایس ایس کے غنڈے ہیں وہ ان کے سامنے کس حیثیت میں پیش ہوگا کہ جو سارے کے سارے یہ جو جملہ تنظیمات ہیں یہ تو ہے ہی پاکستان کے خلاف, وہ تو پاکستان کے وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو وہ یہ ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر پاکستان سے آگے جپھی ڈالے گا. کوئی عقل کی بات کریں. ہم چاہتے ہیں امن ہو. دیکھیں امن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہر انسان کی فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے, اور اس کی انتہائی اطمینان ہر کوئی چاہتا یہ ہے. لیکن امن ایسے نہیں آیا کرتا. امن جو ہے آپ کو اس کی کاسٹ بھرنی ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ٹیررزم پاکستان کے اندر تھی, ٹیررزم نے سارے کے سارے پاکستان کے امن کو تہو بالا کر دیا تھا. ہم نے بڑی بات چیت کی, بڑی گزارش کی کہ آپ نہ کریں نہ کریں. وہ جتنی منت سماجت تھی وہ آپ کے اوپر چڑھتے جاتے تھے. پھر جب کو ان کو ان کی لینگویج میں بات کی اور لوہے کو لوہے نے کاٹا, بدماشوں کو گولی ماری گئی, گن اینڈ پاؤڈر سے ہم نے بات کی تو ان کی سرکوبی ہوئی. تو پھر جب ان کا زور ٹوٹا اور شہادتیں ہوئیں, خون ٹپکا, اس کے بعد امن آیا. امن ایسے نہیں آتا, کیونکہ امن کے لیے قیمت دینی پڑتی ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے, اتنی بڑی فوج ہے, اتنا وہ اس کے بعد ویپنز پڑے ہوئے ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہم گھبرا جائیں, تو یہ انسان کی جو طبیعت ہے اس کے خلاف ہے. کیونکہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. بھئی جو قائد اعظم محمد علی جناح تھے ان کو کتنا ان لوگوں نے ہراس کرنے کی کوشش کی, مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو ہراس کرنے کی کوشش کی. یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ یہ سب کانٹیننٹ کے اندر مسلمانوں کے لیے علیحدہ سے آپ ملک بنا دیں آئیڈیالوجی کے بیسڈ پہ کہ یہ مسلمان ہیں اس لیے ان کو علیحدہ کر دو. یہ کیا دیوانے کی بڑھ مار رہے ہیں آپ, یہ بالکل ان ریئلسٹک بات ہے. تو لاہور ریزولوشن کا ایسے مذاق اڑایا گیا تھا, تو بعد میں یہ ڈٹرمنڈ تھے, کیونکہ جدھر سارے رستے بند ہوتے ہیں ادھر آپ نے سٹرائک مارنی ہوتی ہے, پوری کمٹمنٹ کے ساتھ, پوری اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ آپ نے موو آن کرنا ہوتا ہے. کامیابی باری تعالیٰ نے دینی ہوتی ہے. جب آپ اس اعتقاد ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور دیوانہ وار اس کے اوپر عمل کرتے جاتے ہیں, تو اللہ باری تعالیٰ پھر ایک ٹائم لاتے ہیں کہ آپ کو کامیابی سے سرفراز کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں کامیابی سے سرفراز کیا. اسی سامراج کے سامنے اور اسی طاغوت کے سامنے کھڑے ہو گئے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے لوگ. پھر انہوں نے پاکستان کو بنا دیا, اور یہ پاکستان کا بننا مجھ سے کم نہیں تھا. جب یہ بن گیا تو آگے بھی اللہ کے فضل سے یہ چیزیں ٹھیک چل رہی, چیزیں مزید ٹھیک ہو جائیں گی. ابھی ٹھیک اتنی نہیں ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ بات کرنی کہ ہندوستان کے ساتھ, بھئی ہندوستان والے آپشن کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں. جب انہوں نے ہمارے سے بات چیت کرنی ہوگی نا تو پھر فضول باتیں نہیں کریں گے, جیسے ان کا آرمی چیف اس نے فضول بات کی ہے, جیسے وہ آپ کو زک پہنچا رہے ہیں بلوچستان کے اندر بیٹھ کے, اور یہ جو کلبھوشن بھیج کے اس طرح کی چیزیں کر کے. جب آپ نے کسی کے ساتھ صلح کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ پوری کلیئر انٹینشنز کے ساتھ آتے ہیں, اور یہ ٹو وے ٹریفک ہے, یہ یونیلیٹرل اپروچ اس میں نہیں ہوتی میاں منشا صاحب. اور یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا, یہی بات نواز شریف صاحب کر رہے تھے, اور you have been front man of میاں نواز شریف صاحب in IPPs and other power projects and in various other projects. Everybody knows it very well. تو یہ جو آپ بات چیت کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی ایسے ہمیں کنونس تو کریں کہ حالات اس طرح کے ہیں. اگر حالات ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تجارت تو آپ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, نہ اس کے اندر دین میں کوئی پابندی ہے, نہ ہی پاکستان کے آئین کے اندر کوئی ممانعت ہے. تو ضروری یہ ہے کہ اس کے لیے اس طرح کا آپ انوائرمنٹ بھی دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جو پاکستان کے اندر جتنی دیر تک امن نہیں تھا سارے لوگ ادھر سے بھاگ گئے تھے. میاں منشا صاحب زرداری کے ٹائم کی بات ہے, جب ادھر پاور شارٹیج تھی اتنی سیریس, اور ادھر ٹیررزم کا اتنا شدید جو ایک انوائرمنٹ تھا. بزنس مین کہیں سری لنکا بھاگے ہیں, بنگلہ دیش گئے, ملیشیا گئے, یو اے ای گئے, جارڈن تک لوگ گئے, لیکن میجورٹی ادھر سے سارا سسٹم وائنڈ اپ کر کے پھر پاکستان میں لے آئی. کیونکہ جو ایسٹ اور ویسٹ, ہوم از دی بیسٹ.
کیونکہ پاکستان کے اندر جو چیز ہو سکتی ہے وہ باہر کہیں بھی نہیں تھی. پھر ادھر امن آیا, ضرب حزب ہوا, چیزیں بہتر ہوئیں, تو لوگ ابھی بزنس کر رہے ہیں. آپ ادھر بزنس کریں, اور اگر آپ نے کرنا ہے, یہ پورے کا پورا آپ کا ویسٹ کھلا ہوا ہے. افغانستان اتنی بڑی مارکیٹ ہے, سینٹرل ایشیا کی طرف جائیں, ایران بیٹھا ہوا ہے, اور اتنی بڑی اگر آپ پاپولیشن کے اعتبار سے بات کریں تو چائنا اتنی بڑی مارکیٹ ہے. ان سے آپ کیا کمپیٹ کرنا ہوتا ہے پھر مارکیٹ کے اندر. مارکیٹ کے اندر کوئی خدا ترسی والی بات نہیں ہوتی, کمپٹیشن ہوتا ہے. اور ابھی بھی آپ انڈیا کے ساتھ جائیں گے تو کمپٹیشن میں وہ پھر آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو جائے گا. انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ اگر آپ 50 روپے کی چیز پاکستان بھیج رہا ہے تو ہم بھی 50 کی واپسی پہ بھیجیں گے. تو وہ تو کمپٹیشن ہوگا, جس کی اچھی پروڈکٹ ہوگی, کم ریٹ ہوگا, وہ جو انڈیویجول اور وہ مارکیٹس جو ہے وہ سروائیو کریں گی, اور آپ اس سے مار کھا جائیں گے. تو لہٰذا یہ جو پاکستان کی حکومت کو آپ کا مشورہ, یہ لوگوں کو مشورہ ہے, اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مودی صاحب آئیں گے, یہ ریئلسٹیکلی لگ نہیں رہی. یہ گھوڑے کا میدان. آپ مہینے کی بات کر رہے ہیں, آپ 2 مہینے دیکھ لیں, 4 مہینے دیکھ لیں, کوئی نریندر مودی نہیں آئے گا. سچویشن ہی ایسی نہیں ہے, اور جو مرضی کریں وہ. ابھی ان کی جو پٹائی ہو رہی ہے نا چائنا کے ساتھ, وہ پاکستان کے ساتھ تھوڑی سی آپ سمجھ لیں کہ رسپائٹ کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. اوکیجنل جو ایک ایپیسوڈل ایک پیس کی ایک لہر ہے, اس کو, یا سیز فائر کی جو ایک قسط ہو سکتی ہے, اس کو وہ قسط کو وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی. جب ذرا سے ان کی طبیعت درست ہونی ہے, انہوں نے پاکستان کو آگے دوبارہ سے وہی لینگویج میں بات کرنی ہے جس لینگویج میں وہ بات کرتے رہیں. لہٰذا آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہوں. ہم انیشیٹ نہیں کوئی چیز کر رہے, ہم کوئی شرارت نہیں کر رہے, لیکن جہاں تک بات کرنی ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ٹریڈ کرے, بزنس کرے, تو بھئی اس کے لیے حالات پہلے بہتر ہو جائیں. ٹریڈ اور بزنس بھی ہوگی, لیکن اس سے پہلے آپ کو دشمن کو 100% دیکھنا ہوگا. رافیل طیارے اس نے کس کے لیے لیے ہیں, اور یہ جو باقی کی تیاری کر رہا ہے وہ کس لیے کر رہا ہے. اور اس کی ساری جتنا بھی اس کے ٹروپس ہیں, 75% اس کے جو ٹروپس ہیں وہ پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر کھڑے ہیں. پوری ان کی ملٹری ڈاکٹرن پاکستان کے خلاف ہے. آئیڈیولوجیکلی اتنا چارجڈ ہے وہ پاکستان کے خلاف. پورا جو یعنی ان کے بچے تک اینٹی پاکستان, اتنی زیادہ نفرت انہوں نے ڈال دی ہے. مسلمان ہندو تو ہندو, مسلمانوں کے جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کے اندر بھی انہوں نے اتنی نفرت پاکستان کے خلاف انکلکیٹ کی ہوئی ہے جس کا کوئی حد ہے نہ کوئی حساب ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. ایسی صورت کے اندر پہلے تو انوائرمنٹ پیدا کرنا ہوگا, پھر یہ بزنس اور یہ ساری چیزیں ہوں گی. ناظرین اب تک کے لیے اتنے. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.